जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसा कि आज बुध है और आपको पता है कि बुध को हमारे साथ कौन हस्ती मौजूद होते हैं। जनाब आपके और हमारे सबके फेवरेट 39 साल से रिसर्च कर रहे हैं जनाब हाजी दीन मोहम्मद साहब बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के इतने वसी करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए सुभान अल्लाह, बेशक। और हाजी साहब के साथ साथ एक हमारी बहुत प्यारी बहन हमारे साथ मौजूद है, नजमा उनका नाम है। हाजी साहब के पास गई थी, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स जाते हैं। प्रोफेसर नजमा साहिबा हमारी सहेली मौजूद है, उनके पास बढ़ते हैं और जानते हैं उनसे कि उनका क्या मसला था। पहले हम सलाम दुआ तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं प्रोफेसर साहब? अल्लाह का शुक्र है, रब का करम। आप कैसी हैं? खैरियत मैं है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने शो में। और आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या थी? मतलब आपको हड्डियों का कोई प्रॉब्लम था, दर्द था, आर्थराइटिस का मसला था, तो उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, मुझे बहुत तकलीफ थी कि मैं जब सोकर उठती थी या ऐसी पोजीशन में अगर आधा घंटे के 15 मिनट के लिए भी मैं अपने हाथ रखती थी तो मैं मूव नहीं कर सकती थी। सुबह मैं उठती थी तो मेरे हाथ इस तरह होते थे, ना खुलते थे ना पूरे बंद होते थे, और कंधों से तो ऊपर हाथ उठाना सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, और दुपट्टा उठाना यूं लगता था कि मनो भारी हो गया। अल्लाह। फिर मैंने टीवी पे ही देखा था हाजी साहब को, तो फिर मैंने बहुत देखा कि कहाँ हम बैठते हैं हाजी साहब, पता चल गया। फिर हाजी साहब के पास गई, और यकीन करें जब मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ तो जिस तरह मैं सीढ़ी चढ़ के गई हूँ मुझे पता है, मगर अल्लाह का शुक्र है, रब का बड़ा करम कि जब हाजी साहब ने दम किया और मैं सीढ़ियाँ उतरी तो वो तकलीफ नहीं थी जो चढ़ते हुए मुझे हुई, कि मैं समझ रही थी कि उतरना तो और मेरे लिए मुश्किल होगा। मगर रब का करम है, अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी बरकत है, हाजी साहब की मेहरबानी है। अल्लाह उनके हाथ में और शिफा दे रब्बिल आलमीन, और बहुत ज़्यादा लोग सेहतयाब हों इनकी दवा से और दुआ से। तो फिर मैंने वो कंटिन्यू किया, मैं दम कराती भी रही, दवाइयाँ भी लेती रही। रब का करम कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। सारे घर के काम करना, उठना बैठना, जॉब करना। तो ये पहले तो ये था कि दुपट्टा उठाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं दुपट्टा भी उठा सकती। तो आपको ये प्रॉब्लम कितने अरसे से थी? पहले कोई अरसे से नहीं थी, मुझे 2-4 दिन बुखार हुआ, उसके बाद ये हो गई थी। और उसमें ये है कि 2 महीने हो गए थे, मुख्तलिफ डॉक्टरों से इलाज कराने गई, टेस्ट हुए, आर्थो के न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, टेस्ट में कोई बात नहीं आ रही थी। वो दवाइयाँ दे रहे थे, उन दवाइयों से तबीयत और ख़राब हो रही थी। क्योंकि दवाइयाँ हार्ड पड़ जाती है ना। जी बिल्कुल, और वो तकलीफ भी ना हो और आप वो दवाइयाँ लें तो फिर तो जाहिर उसके साइड इफेक्ट है एलोपैथिक के। तो फिर मैंने कहा कि अब देखती हूँ, फिर हाजी साहब से जाके बात करती हूँ, क्योंकि हाजी साहब के बोर्ड पे भी ये लिखा हुआ है कि ला इलाज बीमारियों का इलाज रूहानी तरीके से किया जाता है। तो अल्लाह के कलाम में तो ताकत है, और फिर जबान ऐसी हो जिससे वो अल्लाह के कलमात, रब का कलाम अदा हो रहा है, तो फिर तो वो कहते हैं ना 2 और 2 4 और 4 चांद लग जाते। बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको सेहत जिंदगी दी और आप इतनी अपनी जिंदगी की तरफ रवा दवाएं, जैसा हाजी साहब हमेशा कहते हैं कि आप लोग आइए, रोते हुए आइए, और आप इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से हंसते मुस्कुराते जाएंगे। बस पेन किलर खा के हाजी साहब के क्लिनिक में आपने नहीं जाना। हाजी साहब के पास जब भी जाना है आपने विदाउट एनी पेन किलर जाना है। तो हाजी साहब की जानिब बढ़ते हैं, जानते हैं कि डॉक्टर जो प्रोफेसर साहिबा नजमा है उनका क्या मसला था। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह सलामत रखे। बहुत प्यारी हस्ती है, इनको भी, सारे ख़ानदान को, कुल कायनात के हर इंसान को इस मज़हब से भी अल्लाह उसको शिफा दे, सलामती रखे, रोज़ी कुशादा रखे। इनको प्रॉब्लम अर्थराइटिस है, घटिया का। घटिया के लिए मशहूर है कि बहुत ही घटिया है। क्या सही बात है। घटिया जो है ना, बहुत ही घटिया है, वो बंदे को बैठा देता है, चलने का बल नहीं छोड़ता। लेकिन हम यहाँ पर एक तकलीफ दह बात होती है, आप हमेशा इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि यहाँ हमारे पास एक दलील शुरू होती है कि मरीज़ को स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक से और उसे फ़ौरन बहुत कॉर्टिज़ोन में ले आते हैं, जो कि गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कलाम इलाही से शिफा मिलती है। हम इस अपने प्रोग्राम में बार बार कहते हैं बुखार वाला बुखार की हालत में आए, कितना शदीद बुखार है उसमें आए, दर्दों वाला दर्दों में आए। मेरा कोई दावा नहीं है, मेरी कोशिश है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब पे मेरा ईमान अटल है कि मेरे पास से हंसा मुस्कुराता हो जाएगा। इन्होंने अपनी आंखों से दुनिया देखी, जो आके लिए बैठती हैं, इनके सामने दुनिया आती जाती है तो रोते हुए आते हैं मगर हंसते हुए जाते हैं। माशाल्लाह, ये मेरे अल्लाह पे मेरा यकीन अटल होता है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि मेरे में ये चीज़ नहीं आती कि इसको शिफा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मेरा मामला नहीं है, ये मामला अल्लाह का है। मेरा मामला अटल फैसला है कि रब ने शिफा देनी और शिफा मिलनी, वो देता ना देता रब का मामला है। लेकिन मेरा ईमान, मेरा यकीन अटल है कि रब ने शिफा देनी है, रब ने रोज़ी देनी है,
مشکلیں ختم کرنی ہیں، شفا دینی ہے، خوشیاں دینی ہیں، شاید یہ بات کے معاملے حل ہونے اور زندگی جتنے معمولات ہیں وہ سارے حل ہونے، یہ ایک اٹل فیصلہ ہے۔ یہ مین چیز یقین ہے۔ یقین وہ چیز ہے جو انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یقین اٹل فیصلہ ہے، اور میرا اٹل فیصلہ ہے یقین ایمان ہے۔ کوئی بھی مریض میرے پاس آئے، نجم بی بی آتی ہے، ایکس وائی زیڈ آتے ہیں، اتنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس کو شفا نہیں ملے گی، یہ نہیں میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے کہ ان کو شفا ملنی ہی ملنی ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی سی مثال دوں کہ بچے آتے ہیں سی پی چائلڈ، جس کو عام فہم میں کہتے ہیں زندہ لاشیں، ہاتھ پاؤں نہیں چلتے ہیں، کسی کے اگر چلتے بھی ہیں تو اس کو بیٹھنا نہیں ہے، کمر ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہیں، تو وہی بچے ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہکشاں، ایک کام تو ہمارا ہے، اللہ کا ہے، دوسرا کام ان کا ذاتی ہے، وہ محنت ہے اور پرہیز ہے۔ جی، پرہیز کا تو حاجی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ پرہیز لازمی۔ اور کیا نام ہے، اس پہ محنت بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں ان کا علاج ماشاءاللہ ہو رہا ہے، بہت بہتر ہوئی ہیں۔ آپ انہوں نے ایک دن کل پرسوں کی شاید بات فون کیا تھا، جی میرے دردیں ہو رہی ہیں، میں نے پہلے پوچھا تو نے کھایا کیا، میں نے بولا ویجیٹیبل کے سموسے کھائے، میں نے کہا آلو، جی آلو، میں نے کہا آپ کو مانا آلو آپ کے لیے نہیں ہے۔ کھانے کے بعد دردیں شروع ہو گئیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، ہاں وہ بندہ خود بولتا کہ مجھے تکلیف ہے۔ بالکل۔ وہ تکلیف کیا تکلیف ہے، آج یہ تو نے کھایا کیا، یہ کھایا۔ اب ایک اور صاحب کی مثال دوں، وہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے، اس کے میں نے کہا کہ بڑا گوشت نہیں کھانا تمہارے لیے، وہ بہت مضر ہے۔ انہوں نے یہ موقع ملا تو اس نے کیا کیا جی، وہ گوشت کا جو نام ہے سالن اچھا بنا ہوا تھا، اس سے جو بوٹی نہیں کھائی لیکن اس کا جو گریوی میں کھا لیا، اور چیخنے لگے، کہنے لگا میں تو ٹھیک تھا، آج مجھے کیا ہو گیا، میں نے کیا کھایا، بولا کچھ نہیں، وہ بڑا گوشت بنا ہوا تھا، میں نے بوٹی نہیں کھائی، میں اس کی گریوی کھائی۔ میں نے کہا وہ بھی تو وہی چیز ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ سب سمجھانے کی حد تک میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہم منع کرتے ہیں آپ کے بقا سلامتی کے لیے، آپ کے مفاد کے لیے منع کرتے ہیں، کون سا نشہ بند ہے؟ صحت مند ہونے کے بعد سب کچھ کھاؤ۔ بالکل انشاءاللہ، بس تھوڑا سا انتظار ہی تو کرنا ہوتا ہے آپ نے، تو بس یہ کوتاہی نہ برتا کریں۔ حاجی صاحب میں جاننا چاہ رہی ہوں، ہم نے نجمہ بی بی کے بارے میں تو جانا کہ ان کو کیا پرابلم تھی، اور آگے بھی ڈسکشن کریں گے ان کی بیماری کے حوالے سے، لیکن آج کل جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ کا نیا ویریئنٹ جو ہے، اومیکرون کا نیا ویریئنٹ مارکیٹ میں آیا ہے، سامنے آیا ہے، تو لوگ اس سے بہت خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہکشاں، رب گواہ ہے، میری حیثیت نہیں، ایک ٹکے کی حیثیت میں بار بار کہتا ہوں، لیکن جس سے میں پیار کرتا ہوں میرا اللہ، رسول، میرا قرآن، اس کی بڑی حیثیت۔ سبحان اللہ۔ میں رب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس نسخے پہ عمل کر لیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلی بات ہے کچا پیاز جتنا کھا سکتے ہیں وہ کھا لیں، دن میں ایک دفعہ 2 دفعہ صبح اٹھ کے نہار منہ گرم پانی میں شہد ملا کے پی لیں۔ دوسرا کام ہو گیا کریلے کا جوس نکال کے 2-4 چمچے صبح شام پیتے رہیں۔ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں، لیکن کوشش کریں کہ ٹھنڈی کھٹی بادی چیزیں بالکل استعمال نہ کریں۔ کولڈ ڈرنک اسی میں آلو چاول ہے، بڑا گوشت ہے، چنے کی دال ہے، لیمبو املی ہے، چار، یہ چیزیں بالکل بند کر دیں۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں جتنا جانتا ہوں آپ نہیں جانتی، آپ یہاں ہوسٹ ہیں، آپ بس دنیا آتی ہے، لیکن جو میرے پاس دنیا مریض آتے ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کی اتنی معلومات نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ٹھیک ہے، میں نے ویکسین لگائی تھی، 2 ڈوز لگائے ہیں 1 مہینے کے بعد۔ دوسرا لگانے کے بعد میں نے 2 مہینے سزا بھگتی ہے۔ اللہ، کتنے مہینے؟ 2 مہینے۔ وہ چکر بھی نہیں ختم ہو رہے تھے، بخار چڑھ رہا تھا، اتر رہا تھا، لیکن ہمیں لگانا یوں ضرورت ہے کہ میرا آنا جانا ہوتا ہے، مجھے جہاں جانا ہو ایئرپورٹ پہ پہلے ڈر ہوتا ہے کہ آپ دکھائیں کہ آپ نے لگائی نہیں لگائی، اور جھوٹ بولنا نہیں۔ ہاں بالکل صحیح بات، جھوٹ بولنا نہیں۔ جن لوگوں نے لگائی ان کو بھی تو بار بار کورونا ہوا ہے، بار بار ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے، تو اس سے ذرا اجتناب کریں، حاجی صاحب جو بتا رہے ہیں ان بات پہ غور کریں۔ جناب بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح، اور میں آج ہمارے شو میں موجود ہیں حاجی دین محمد صاحب، ان سے جان رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے جو کتنے مسئلے مسائل ہو چکے ہیں کہ ایک پیشنٹ بھی جو ہے وہ رپورٹ ہو گیا، اور لوگ بہت عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، کیا ہم دوبارہ سے ماسک کی طرف آ جائیں، کیا ہم دوبارہ سے گرم پانی پینا شروع کر دیں، کیا ہم جو ہم لیتے تھے نا اسٹیم وہ لینا شروع کر دیں؟ تو حاجی صاحب سے بات کریں تو وہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی حاجی صاحب۔ نہیں، نزلہ زکام بخار یہ ڈبل نمونیا آج کا معاملہ نہیں، یہ لاکھوں سال کا معاملہ۔
آج کا اپن آپ کہکشاں ہیں، کل شکیلا رکھ لیں، عقیلہ رکھ لیں، پھر دوست رکھ لیں، جہان رکھتے ہیں، آرا جہان رکھتے ہیں یا جہان آرا رکھتے ہیں، تو خاتون تو وہی رہی. صحیح بات. تو یہ سارے معاملے اس طرف جا رہے ہیں. دیکھو میں آپ لوگ اس نظام کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کا نظام ہے اور لاکھوں سال سے چلا آ رہا ہے، اس سے دنیا فیض اٹھاتی رہی، آج بھی اٹھا سکتے ہیں. میں نے اپنی بات بتائی کہ میں نے کتنی اذیت اٹھائی، کتنی تکلیف اٹھائی، اور اس کے باوجود جو لوگ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں، چاہے چکن گونی ہے، چاہے کیا نام ہے ٹائیفائڈ کا مسئلہ ہے، یا کیا نام ہے کورونا کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، لوگ آتے ہیں آ کے شفا پا کے جاتے ہیں. اور اتنا لمبا ٹائم نہیں لگتا، 2-4 دن لگتے ہیں. بالکل. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ان کو 7-8 دن لگے، ورنہ اکثریت 2-4 دن کے اندر 5 دن کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہے. سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ تمام لوگ ٹھنڈی کھٹی باتی چیزیں ٹوٹلی بند کر رہے ہیں، اور اس میں چائے کے بدلے بلیک ٹی پئیں، کہوہ پئیں. کہوے میں آپ کا نام ہے پکنے میں لونگ اور دال چینی ڈال دیں. ٹھیک ہے. تو حاجی صاحب اسٹیم بھی جو لوگ لیتے ہیں اس میں بہت فائدہ مند ہے، لینا چاہیے. تو اسٹیم میں اگر لونگ ایڈ کر لیں تو اچھا ہوگا. بالکل صحیح ہے، وہ بالکل صحیح ہے، آپ کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن پینے کی بات الگ ہوتی ہے، اسٹیم لینے کی بات الگ ہوتی ہے. کہ اسٹیم لیں گے تو آپ کے پھیپھڑوں کو فائدہ ہوگا، پئیں گے تو آپ کے معدے کو فائدہ ہوگا. ڈفرینس ہے نا دونوں چیزوں کا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں. اس طرح فائدہ مند ہوتی ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. یہ چیز پورے خاندان والے کریں. صحیح بات ہے. جس کسی کو بھی تکلیف ہو جائے اس کی کیا نام کھانے پینے چیزیں الگ کر دیں، اس کا بستر الگ کر دیں، تولیہ الگ کر دیں، چمچہ کانٹا جگ گلاس الگ کر دیں. 2-4 دن کی محنت، اس کے بعد دھو کے روزانہ دھو کے صاف کرتے رہو. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، صبح اٹھتے 1 گلاس گرم پانی کر کے اس میں شہد ملا کے پی لیں، کلی کیے بغیر. ٹھیک ہے. کلی کیے بغیر. کلی کیے صحیح بغیر. ہے. ٹھیک ہے. ناشتے میں آپ کو انڈے کی سفیدی استعمال کر لیں، زردی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ سفیدی استعمال کریں. آپ اس کے علاوہ شہد گرم کریں، اس میں دال چینی ڈال دیں، وہ بھی دن میں 1 دفعہ لے سکتے ہیں، فائدہ مند ہے. کریلا سب سے مین چیز کریلا ہوتا ہے. کریلا بازار بھرا ہوا ہے، ہر جگہ دستیاب ہے کریلا. آدھا پاؤ کریلا، اس سے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیں. اسے چھیلنا بیج نکالنے والا کام نہیں، جیسا ہے ایسا دھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کرنے کے بعد آپ جس وقت اسے دوپٹے نچوڑ بھی پیتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کا جو جتنا بھی ریشہ گلا خراب ہوتا ہے، ریشہ جمع ہوتا ہے، وہ سارا آپ کے کیا نام ہے پوٹی کے ذریعے نکل چکا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. سانس لینے میں آسانی، سارے کام میں آسانی ہے. ہمارے پاس دوائیاں ہیں، ہمارے پاس آئلز اس کے بنے ہوئے ہیں. جس کو سانس لینے میں مشکل ہے، ناک اندر لگاتا ہے، سانس آرام سے گلے پہ لگاتا ہے، سینے میں لگاتا ہے، دن میں بار بار لگاتا رہتا ہے. الحمدللہ 4-6 گھنٹے میں وہ شخص تقریباً نارمل ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہم دوائیاں بناتے ہیں اسی موضوع کی دوائیاں بنتی ہیں. اور دوائیوں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ جتنا بھی نزلہ زکام بخار وہ بھی اترتا ہے. آپ کا پھیپھڑوں میں جو تکلیف ہوتی ہے، پھیپھڑے جو اکڑ جاتے ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں واپس آ چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن جو دعا ہم بناتے ہیں وہ نیچرل ہے، جڑی بوٹیوں پہ. اس سے فائدہ یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، وہ سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے. یہ آج جب ڈاکٹر بھی نہیں تھے، حکیم بھی نہیں تھے، تو جڑی بوٹیاں تھیں. جی لاکھوں سال سے یہ استعمال ہوتی آ رہی ہیں اور دنیا سے فیضیاب ہو رہی ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھ لیں، کئی ہزار سال تو موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہو چکے ہیں. جب اس نے پیٹ میں درد تھا تو اللہ سے کہا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، بولا فلانے درد پتہ کھا لو، کھا لی، درد ختم ہو گیا. دوسرے دن درد ہوا تو اٹھا کے پتہ کھا لیا تو درد ختم نہ ہوا. بولا اللہ کا تو کھایا تو درد ختم ہوا، آج نہیں ختم ہوا. بولا کہ موسیٰ کے شفا پتہ میں نہیں، شفا میرے پاس ہے. وہ تو ایک بہانہ ہے، ہم لوگ یہ بہانہ ہے، ایک ذریعہ ایسا کہ ہماری حیثیت نہیں ہے. لیکن جو رب نے آج دکھایا 39 سال میں، اللہ نے بہت بہترین دیا، بہترین دکھایا. ایسے مریض جن کی یہ امید رکھنا بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے کہ یہ بندہ صبح تک زندہ رہے گا نہیں رہے گا، کوئی امید نہیں. اس کی یعنی آخری سانس چل رہی تھی، ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے کی زندگی ہے. ان کو ٹھیک ہوتے دیکھا، ٹھیک ہو کے شادی ہوئی، بچے پیدا ہوئے، ان کے بچوں کی شادی ہو گئی. لیکن وہ مریض جس کو بولتے ہیں کچھ نہیں ہے تو 1-2 دن میں ٹھیک ہو گیا، وہ 3 مہینے تک ٹھیک نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ نظام الہی ہے، اس میں میرا آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. دیکھیں دعا ایک بنتی ہے سب کے لیے، ایک دعا کم از کم 200 سے 300 بیماری کے لیے ایک دعا بنتی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی میری ماں کو درد ہے، میری یہ تکلیف ہے، آپ نے دونوں سیم دوائی دے دی. میں نے کہا جی آپ دونوں کی یہ دوائی ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک دعا ہم اگر بناتے ہیں، اگر ہر بیماری کے لیے الگ الگ بنائیں تو ہمارے پاس رکھنے جگہ نہیں ہوگی. صحیح بات ہے. میں جو ریسرچ کرتا ہوں، اس زمانے سے ریسرچ کرتے کرتے وہ اپنی دوائیاں کم کرتے 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 یہاں تک لے کے آ گیا. اس کی
خوشی اس بات کی کہ تھوڑی دعا میں بہت بڑے کام ہو جاتے ہیں. جی آپ کہکشاں آپ کو بھی ایک وقت ہوگا وہ ٹی وی پہ ایک ٹائم گزار چکی ہیں. چکن گنیا کتنا بڑا عذاب تھا. آج بھی چکن گنیا والے آتے ہیں تو وہ لنگڑا کے آتے ہیں. یہ آرتھرائٹس چکن گنیا کا بالکل سیم کنڈیشن آتی ہے. اللہ وہ جب آتے ہیں ٹخنوں میں گھٹنوں میں تو بیچارہ یوں لڑکھا کرتے ہیں کیا ہوا چکن گنی کے بعد بخار اتر گیا ڈرتے نہیں جا رہے. دردیں نہیں جاتے. اب وہی ہوتے ہیں آ کے علاج کرتے ہیں 10 دن 20 دن مہینہ تو 2 مہینے بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے یہاں پر ایک کیا نام ہے صاحب آیا تھا ہارٹ پیشنٹ اس کا چھوٹا بھائی آیا تھا خود نہیں آیا تھا جی جو 10 قدم چل رہا اس کی سانس نہیں سنبھلتی تھی. آج وہ کراچی پوری کراچی گھوم رہا ہے کوئی تکلیف ہی نہیں. ماشاء سبحان اللہ. میں نے اس کو بولا کہ پرسوں ترسوں کی بات ہے میں نے بولا شہزادے تو اپنا ٹیسٹ کرا لے اب 3 مہینے آپ کو ہو گئے. بولا یار ٹیسٹ کیا کراؤں گا میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں کیا کرنا. میں نے کہا نہیں ہمارے پاس کاغذ ہونا چاہیے. پھر کبھی ہم بیٹھتے ہیں جسے ہم آپ بیٹھے ہیں ایسے مریضوں کے ساتھ ہماری نشست ہوتی ہے. میں اب سارے سننے والوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی فرمائیے. اور سب غور سے سنیں اس کو بار بار سنیں. آپ کی رپورٹیں بہت ہی گندی ہیں بے حساب خراب ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیا نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی رپورٹیں 100% صحیح ہیں اس کی بھی حیثیت 0 ہے کچھ نہیں. حیثیت آپ کے وجود کی ہے جو فزیکل کنڈیشن میں آپ ٹھیک ہوں. سبحان اللہ بہت اچھی بات کی. دیکھو کہکشاں کروڑوں لوگ قبرستان جا چکے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے مرے تمام رپورٹیں ٹھیک نہیں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اداکاری کر رہے ہیں. جو لوگ آ کے مجھے بتاتے ہیں میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں میرے نہیں ہیں لوگوں کے. جب انہی کے پاس اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد بھاگ دوڑ ہوتی ہے. مرنے کے بعد کوئی کام بھاگ دوڑ کام کرے گی ایک ہی بھاگ دوڑ کام کرے گی اس جا کے قبر میں اتار دو. صحیح بات ہے. تو یہ چیزیں میری آنکھوں دیکھی میں یہ پریکٹیکل جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں. نہیں احتیاط تو انسان کو یہ چیزیں جو رپورٹس کا بولا نا حاجی صاحب نے یہ تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بولتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے رپورٹس کرائیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے گا. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پریشانی میں اتنے مبتلا ہوتے ہیں. جیسے حاجی صاحب آپ نے ذکر کیا تھا ہم نے جب بات کر رہے تھے کووڈ کے حوالے سے بھی بات کر لی. آج کل پیٹ کے بہت امراض جو ہیں مرتب ہوئے ہیں پتہ نہیں ایسی ایسی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں اس کے لیے لوگ کیا کریں. کہکشاں بڑے کام کی بات کی شادی. پیٹ کے درد کے اتنے مریض آ رہے ہیں اتنے مریض آ رہے ہیں آپ یقین مانیں 6 مہینے کا بچہ بھی تڑپ ہے پیٹ کے درد کے لیے اور 2 سال 3 سال کے بچے بھی تڑپ ہیں پیٹ کے درد کے لیے. میری آپ کی عمر کے لوگ بھی تڑپ رہے ہیں پیٹ کے درد کے. یہ سمجھ ایک تو خارش ایک دم بے قابو ہوئی ہر جگہ خارش 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 اور دوسرا پیٹ کا درد اور تیسرا کورونا کا سلسلہ شروع ہوا. یہ سب قابل علاج بیماری. میں 2 چیزیں بتاتا ہوں بڑے غور سے سننا لیکن آپ ریپیٹ کرنا کہ میں درویش فقیر آدمی ممکن ہے میں بہت تیز بول رہا ہوں اور میری بات کوئی نہ سمجھ پائے لیکن آپ ریپیٹ کر دینا. پیٹ کے درد والوں کو جن کو اگر دست نہیں ہے موشن نہیں ہے تو وہ گرائی واٹر نیم گرم کر کے پی لیں. ٹھیک ہے. چھوٹے بچوں کو اس حساب سے دیں. بڑے جو میرے آپ کی عمر کے لوگ ہیں کھانے کے 2 سے 3 چمچے گرم کر کے وہ پئیں پیٹ کے درد کے لیے. اچھا بڑے بھی پی سکتے ہیں. سب بوڑھے سب بچے سے بوڑھے تک سب. ٹھیک ہے. جن کو پیٹ میں درد ہے وہ موشن ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ 2 چمچے گرائی واٹر 2 چمچے ٹھنڈا یخ پانی ملا کے وہ دن میں 4 دفعہ پیتے رہے. ٹھیک ہے. ان کو فوراً اس سے فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. قرآن پاک کا پہلا لفظ ہے الف لام میم 333 مرتبہ پڑھیں. اول آخر درود شریف 11 پڑھ کے پانی پھوکے رکھیں اور تمام خاندانوں کو پلاتے رہیں. بڑی بچت ہو جائے گی. بڑی بچت ہو جائے گی تھوڑی نہیں بڑی بچت ہو جائے گی. اس کو کنٹینیوز رکھیں 2 مہینے 3 مہینے کوئی نقصان نہیں سائیڈ ایفیکٹ نہیں. اللہ کا کلام ہے فائدہ اٹھا لو. اور سورہ قریش سورہ ناس دونوں 41 پڑھ کے دعا مانگو اور پانی پھوکے پیو. آپ کے سامنے اللہ کی رحمتیں آتی رہیں گی. باقی تمام چیزوں کے ہمارے پاس دعائیں موجود ہوتی ہیں جتنے بھی ہیں. خاص طور پہ دمے کے مریضوں کی بات کر رہا ہوں کہ دمے کے مریضوں کی میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہکشاں کہ یہ معاملہ الگ ہے لیکن اس سے بھیانک ہے. جی. کسی کو کورونا بھی ہو گیا ہے وہ دمے کا مریض بھی ہے اس کی سانس نہیں سنبھل. صحیح بات ہے. پوری رات بچے جوان بوڑھے بیٹھ کے نا سانس لیتے ہیں آکسیجن لگی ہوتی ہے نا. الحمدللہ ہمارے پاس بہترین علاج ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے ہماری کوشش ہے لیکن جو علاج ہمارے پاس ہوا بہترین ہوا. آئلز ہمارے پاس موجود ہیں ان تمام چیزوں کے. جب آئل آپ ناک کے اندر لگاتے ہیں ناک کے اوپر لگاتے ہیں چہرے کے اوپر لگاتے ہیں چہرہ صاف ہوتا ہے ناک لگاتے ہیں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے. یا پھر پھیپھڑے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ اسٹیم لیتے ہیں 2 قطرے تیل لگا کے
اس میں ڈال دیں گرم پانی میں، تولی ڈال کے اس کو ہلاتے رہیں، اسٹیم لیتے رہیں، آپ کا ناک بھی گلا بھی صاف ہو جائے گا، آپ کے پھیپھڑے بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے ماشاء اللہ. اور یہ کام ہاتھوں ہاتھ ہوتا ہے، آدھے پونے گھنٹے میں آپ کے سامنے اچھا رزلٹ آ جاتا ہے. ماشاءاللہ. ویسے بھی آپ کا تو ماشاءاللہ دم میں اتنی اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی ہے حاجی صاحب. میں تو جب 6 مہینے سے دیکھ رہی ہوں ایک چیز، لوگ کہتے ہیں 2 سیکنڈ، جو کہتے ہیں آپ 2 سیکنڈ میں ان کو آرام آتا ہے، تکلیف میں آتے ہیں، تڑپتے ہوئے آتے ہیں، اور جب آپ پانی سے وہ چھینٹوں والا جو آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ دم کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں سن کے حیران ہوتی ہوں کہ اللہ پاک نے حاجی صاحب کے ہاتھ میں جو بات ہے شفا رکھی ہے. اور آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ حاجی صاحب کے پاس جائیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ لاحق ہے، پریشان ہے، ڈپریشن ہے، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، تو اسی وجہ سے ہم نے یہ شو رکھا ہے کہ آپ کو راہ دکھائے اور آپ کی راہیں ہموار ہوں. حاجی صاحب سے چاہوں گی کہ اپنا ایڈریس ایک دفعہ بتا دیں گے. جی، میرا ایڈریس بہت آسان ہے. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، حیدرآباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. کونے میں سیلانی والے، اس سے 50 قدم اسی گلی میں آگے جائیں گے نا تو بورڈ لگا ہوا دائیں ہاتھ کو الحاج اخونزادہ دین محمد روحانی علاج کا، وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم ڈیلی کا، صبح 11 سے رات 8 بجے تک. ٹھیک ہے. پہلے ہم 2 بجے بیٹھے، اب ٹائم ہم نے بڑھا دی کہ رش کی وجہ سے ہم نے ٹائم بڑھا دیا. صبح 11 سے رات 8 روزانہ کا، اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے. اس ٹائم میں جب بھی چاہیں آ سکتے ہیں. ابھی بھی فون کھلے ہوئے ہیں، آپ جو بھی ہمارے نمبر چل رہے ہیں وہ ابھی بھی سوال جواب چل رہے ہیں، جو معلومات نہیں، جو بھی بات کرنی ہے تو ابھی بھی کر سکتے ہیں. اور میں انشاءاللہ یہاں پروگرام ختم ہونے کے بعد میں 10 منٹ پہنچ جاؤں گا. 10 منٹ حاجی صاحب بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ کراچی میں نہیں رہتے، پشاور میں رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، اور آپ پریشان ہیں کہ آپ کو حاجی صاحب سے رابطہ کرنا ہے، تو آپ واٹس ایپ پہ رپورٹس بھی بھیج سکتے ہیں. ہاں، پاکستان سے باہر سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. باہر سے بھی علاج کراتے ہیں. بالکل. امریکہ، کینیڈا آتا ہے، دوسرے ملک میں آتا ہے، UAE ہے اور سعودیہ ہے اور بحرین ہے، قطر ہے. تو سب ملکوں سے کیا نام ہے کالز آتی رہتی ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، اس پہ جو کچھ ممکن ہے کرتے ہیں. اور کوشش کریں گے انشاءاللہ بہت جلدی اپنا یوٹیوب چینل بھی انشاءاللہ اپنا سٹارٹ کریں گے، انشاءاللہ. جس سے روزانہ 1 گھنٹہ میں لائیو جایا کروں گا. امید ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ سارا سیٹ اپ ہو جائے گا انشاءاللہ، تاکہ جو لوگ ہیں اور زیادہ مستفید ہو جائیں حاجی صاحب کی باتوں سے. اور حاجی صاحب علاج جو ہے نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ اتنا اچھا کرتے ہیں کہ آپ لوگ مطلب دوائی کے تو کوئی پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سن کے میں بھی بہت حیران ہوئی تھی. آپ دوائی کے پیسے ہیں، کنسلٹیشن کے کوئی پیسے نہیں ہے. سوری، کنسلٹیشن کے کوئی پیسے نہیں ہے. اگر آپ لوگ جائیں گے ان کے پاس تو اس کے کوئی پیسے نہیں ہے. اگر آپ لوگ مطلب جاتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یار یہ کیا بات ہوگی، ہمیں پہلے 1000 روپے دینے پڑیں گے کہ بھئی پہلے اپوائنٹمنٹ لینا ہے، 1000 روپے لینا، اس کے بعد پھر دوائی کے پیسے آئیں گے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حاجی صاحب سے ملاقات اور ان کا دم بالکل فری آف کاسٹ ہے. دوائی کی تو ظاہر سی بات ہے پیسے تو ہوں گے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ دور سے پشاور سے پتہ نہیں کہاں سے جڑی بوٹیاں حاجی صاحب منگواتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور وہ جڑی بوٹیاں آپ لوگ اپنی نارمل جو دکانیں ہوتی ہیں، جو ہمارے ہوتی ہیں شاپس، ان کو کیا کہتے ہیں وہ جو پنساری، جی پنساری کی شاپس ہوتی ہیں، وہاں سے جو اگر آپ جا کے لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون کون سی، آپ کو نسخے بھی بتا دیتے ہیں. لیکن جو دوائی ہے، جو بیسک جو اچھی دوائیاں ہوتی ہیں جس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو حاجی صاحب کے پاس سے ملیں گے. اور دوائیں بھی کوئی مہنگی نہیں ہوتی. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا حاجی صاحب ذرا یہ بتائیں آف ایئر، جب ہم بریک پہ تھے، میں نے کہا کتنے کی دوائی ہوتی ہے؟ کہہ رہے کہ 1000 روپے کی ہوتی ہے، 2000 روپے کی ہوتی ہے، اور پھر وہ آپ کی ختم ہوتی رہتی ہیں. آپ دوائیاں اپنی باہر سے بھی منگوا سکتے ہیں، مطلب واٹس ایپ اگر آپ کریں تو پشاور، لاہور سے. بیماری بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی بھی دسنگ کی دوائی کیا نام ہے 3000 تک بھی جاتی ہے، 2700 بھی جاتی ہے، اس سے کم کی ہوتی ہے 1800 کی بھی ہو جاتی ہے. لیکن بیماری بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کیسی. ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، بڑے پہنچے بزرگ ہوتے ہیں، تو گھر میں بیٹھے بولتے ہیں آج بتائیں کہ دوائی کتنے پیسے ہوں گے. جب مریض کو دیکھا نہیں ہے، ہمیں معلومات نہیں ہے، اس کا ہم کیا بتائیں گے. جیسے چھوٹی سی بات بولوں، آپ ناراض نہیں ہونا، بات خواتین کی ہے اور کبھی کبھی خواتین ناراض ہو جاتی ہیں. نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گی. یہ بات ہم کنٹینیو کریں گے. حاجی صاحب بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائے گا. میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب اور جانتے ہیں ان سے. حاجی صاحب جیسا کہ آپ کنٹینیو کر رہے تھے، کوئی بات تھی جو کہ خواتین سے ریلیٹڈ تھی، اور آپ کہہ رہے تھے کہ خواتین مائنڈ کر جاتی ہیں. بھائی میں تو بالکل مائنڈ نہیں کرتی، کیونکہ ہم ایک فیملی ہے، مذاق مستی ایسے تو چٹکلے ہوتے رہتے ہیں نا فیملی میں. تو بتائیے. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کسی برائی میں نہیں ہے، یہ سچائی اور سادگی پہ. ٹھیک ہے، میرے الفاظ سننا. میں نے کیا کہا؟ سچائی اور سادگی میں. جو لوگ سچے ہوتے ہیں سادے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بہت ہی پیارے ہوتے ہیں. جو ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ گندگی بگڑتے رہتے ہیں. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. ڈیڑھ ہوشیاری بہت زیادہ مشکل آپ کے لیے لے آتی ہے. ایک خاتون میرے پاس آئی، بزرگ بولا آپ دعا کیجیے کہ میری بیٹی کی اولاد ہو جائے. ٹھیک ہے. تو میرے سے شادی کا بھی بولا یہ ہونے والی. میں نے کہا بیوی دعا تب مانگی جاتی ہے
جب شادی ہوتی ہے سال 2 سال گزر جاتے ہیں, اگر اس کی اولاد نہ ہو تو تب مانگی جاتی ہے. بولا جی ہمارے یہاں اولاد دیس ہوتی ہے, ہم ایڈوانس شروع کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ ان کی برائی نہیں ہے, ان کی خوبی ہے, ان کی سادگی ہے, ان کی سادگیوں کی محبت ہے. دیکھیں میری بات سن, جو ماں اپنی اولاد کے لیے یہ محبت رکھتی ہو کہ ہمارے خاندان میں اولاد طاہر سے پیدا ہوتی ہے, شادی کے 2 4 سال 5 سال بعد ہوتی ہے, تو دعا کرنے میں کیا برائی ہے؟ بالکل دیکھیں یہ خوبی ہے, اس کو برائی مت سمجھنا. بالکل, یہ میں اس کو خوبی سمجھتا ہوں جی, اس لیے کہ اس ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہے. بے شک, وہ چاہتی ہے کہ پہلے سے دعا کرنا شروع کر دیں تاکہ میری اولاد بیٹی کی جب شادی ہو جائے تو اللہ اس کی گود بھرتے وہ اپنی زندگی میں خوشیوں میں رہے. کیونکہ ایک مشکل یہ ہوتی ہے, بہت سارے خاندان ایسے ہیں کہ جو ہر برائی نہیں ہر کمی کو خوشی سے قبول کرتے ہیں. جی, وہ عظیم لوگ ہیں. بالکل, بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو کمی ہو جائے اس کا طوفان کو اٹھاتے ہیں, جو تباہی بربادی کا سبب بنتا ہے. صحیح بات ہے. جیسے میں چھوٹی سی ایک مثال دوں, آج سے کئی سال پہلے ایک میرے پاس خاتون آئی تو اس کی حالت بڑی خراب تھی. اچھا, یہ حالت جانتے ہیں ان کی؟ شاید ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی بتائیے گا, مسئلہ بتائیے گا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آرتھورائٹس ہے, کوئی 10 سال ہو گئے ہیں گھٹنے کے, اور اب بہت بڑھ گیا ہے. میری ایج ہے 61 سال. 61 سال. آپ کو شوگر, بلڈ پریشر؟ شوگر ہے مجھے, بلڈ پریشر نہیں ہوتا, لیکن شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے. دوسرا یہ کہ میں ہارٹ کے بھی پیشنٹ ہوں, میرا ایک شنٹ لگا ہوا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں حاجی صاحب. میرے پیارے بھائی, آپ ہمارے پروگرام میں جڑے رہیں. پروگرام میں آخر میں ہم کاٹ کریں گے, اور دیکھیں یہ کاغذ میرے پاس موجود ہے, تو پروگرام کے آخر میں آپ کے جہاں تکلیف ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لینا, اس کے بعد اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لینا. میں ایڈریس آپ کو بتا دیتا ہوں, میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بہادر آباد, 4 مینار چرونگی کے ساتھ سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. سیلانی سے 50 قدم آگے جائیں گے تو وہاں دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا ملے گا, الحاج اخونزادہ دین محمد کا. ابھی اوپر آ جائیں, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے. اور آپ میرے پاس تکلیف کی حالت میں آئیں, 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی ہر شخص لے کے آئے گا. بالکل, ہر شخص لے کے آئے گا, اور انشاءاللہ میرے پاس ہنستے مسکراتے جاؤ گے. میرا کوئی دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے, لیکن میرے پاس ہے انشاءاللہ آپ ہنستے مسکراتے آؤ گے انشاءاللہ. لیکن پانی کی بوتلیں آپ نے بھری ہوئی لے کے آنی ہے. جی جی, یہ ایک بہت اہم بات ہے. اہم بات ہے. جی جی حاجی صاحب, آپ کنٹینیو کریں. تو جو بھی شخص جو بھی معاملہ کرتا ہے نا, تو کبھی اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ معصوم لوگ ہیں, یہ غلط کرتے ہیں. وہ غلط نہیں, وہ اچھے لوگ ہیں, پیارے لوگ ہیں. میں آپ کے پروگرام میں بیٹھے کہتا ہوں کہ دیکھیں, بھینس کی کٹا بولا والا ہوتا ہے, وہ دودھ پی رہا ہوتا ہے, اور کوا سیاڑا ہوتا ہے, وہ گندگی بھی جا کے گرتا ہے. بالکل, جتنا تم لوگ سادگی میں رہو گے, مجھ سمیت زندگی خوشحال ہوگی. جتنے آپ بناوٹ میں آؤ گے, زندگی عذاب ہوگی. میں آپ کو بات کر رہا تھا, اس بات میں آ رہا ہوں. وہ کافی خاتون پھیلی تو بیچاری کی چلنا مشکل ہے, کافی سال پہلے کی بات ہے. تو بولا جی مجھے اولاد چاہیے, اس کے لیے میں 10 سال سے ٹریٹمنٹ کرا رہی ہیں, دوائیاں کھا کے انجیکشن لگا کے میرا یہ حال ہوا. تو ڈاکٹر بولتے ہیں اب ہوگا. میں نے ابھی آپ کے شو نے ٹیسٹ کرائے, بولا نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, میرے غلط ہے. میرے پاس تب آنا جب تیرے شو کے ٹیسٹ ہوں, ورنہ میرے پاس نہیں. اسے مجھے دیکھے اس سے آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا, شور سار کر رہا تھا, انگلی سے اشارہ کیا اس طریقے سے. تو میں نے کہا آپ کیا لگتی ہے یہ؟ بولا میری مس سے. میں نے کہا میاں پہلے جاؤ اپنا ٹیسٹ کراؤ, اسی رپورٹ کی کاپی لے کے میرے پاس آنا. بالکل, ورنہ میرے پاس آپ کو آنے کی ضرورت نہیں. کہنا یہ کیا بات ہوئی, آپ اس کا علاج نہیں کریں گے؟ میں کیا علاج کروں گا, علاج کو منع نہیں. اگر تمہارے اندر خرابی ہوئی تو اس کا کیا, 10 سال سے یہ ضد بھگت رہی ہے, کمی آپ کے اندر ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل. بولا نہیں. میں نے کہا تم ایک بات بند کرو, جب ٹیسٹ کرا تو معلوم ہو کہ اسپام 0 باپ بننے کے قابل ہی نہیں. اللہ اکبر. آپ سے میں صرف یہ ایک نصیحتاً کہہ رہا ہوں, مجھے بتاؤ وہ لڑکی سے, دبلی پتلی لڑکی سے یہ طوفان بن گیا, دوائیاں کھا کے انجیکشن لگا کے. تو بیماری تھی شوہر میں, تو کمی تھی شوہر, بیماری نہیں کمی تھی. اور سزا کون بھوگتا تھا؟ بیوی. اس طریقے سے اور بھی ہوتا ہے, شوہر ٹھیک ہے اور بیوی جو ڈنڈا رکھا ہوا کہ شوہر میں کمی ہے, وہ اپنے ٹیسٹ نہیں کراتی. ایسے لوگوں کے لیے سیدھی سی بات ہے, جا کے دونوں اپنے ٹیسٹ کراؤ, ٹیسٹ کرا کے پھر آؤ اپنا علاج کرو, پھر انشاءاللہ زندگی. انشاءاللہ. میں یہ ساری بات نصیحت کے لیے کی ہے, میں کسی کے خلاف کسی بھی طنز کے لیے نہیں کی, اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں. بالکل صحیح بات. کیونکہ ایسی باتیں روز کی چل رہی ہیں, آج بھی. بہتر ہے کہ اصلاح کی جائے.
اصلاح کی جائے، یہ سب کے لیے ضروری ہے. حاجی صاحب یہ تھائرائڈ کا بھی ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے، کیونکہ اس سے بھی عورتوں کو کنسیو کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے. دیکھیں تھائرائڈ قابل علاج بیماری، ماشاء اللہ کتنے لوگ آئے عورتوں کو ان کے گلے سوجے یہاں تک بھی تھے، اندر بھی تھا، اور کو سے اتنے سوجے ہوئے تھے، اولاد نہیں تھی، علاج ہوا، ٹھیک ہوگی ماشاء اللہ، انہوں نے لین لگائی، پروڈکشن بند ہی نہیں کی، ماشاء اللہ. مسلسل چلتے رہے. دیکھیں دوسری چیز آپ سے میری بات ہوتی تھی کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے خواتین کا ایک سوال تھا کہ آپ وہ دوائی بنائیں کہ ہر دوسری عورت پیشاب کے انفیکشن میں مبتلا ہے. جی ایک اس کو ایک اور یہ کا مسئلہ، ایک پیشاب کی تکلیف جو رات کو بار بار جاتے ہیں، اور خاص طور پہ سب کو عورتوں مردوں کو پیشاب خانے میں جو خارش ہوتی ہے تو وہ بے قابو ہوتی ہے. صحیح. ہمارے پاس بہترین دوائیں ہیں اس کی الحمدللہ. جتنے لوگوں کو بھی ہم نے دوائی دی ہے نا، پیشاب کی بھی جو نئی دوائیں بنائی ہیں، اس کا وہ رزلٹ آیا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. ہماری سوچ سے نہیں، اللہ نے کروڑوں خربوں گنا اوپر اس کا رزلٹ دیا. ماشاء اللہ. آج میں خوش ہوں، آنے والے وہ شفا ملتی ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں، آنے والے وہ شفا ملتی ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حاجی صاحب شوگر کا بھی آپ نے ہم نے لاسٹ ٹائم شو کیا تھا، آپ نے اس بتایا میں تھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ابھی دوائیں بنا بنا کے ہم اس کو دے رہے ہیں، رزلٹ اس کا آ رہا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا بہترین علاج ہے. دیکھیں خاص طور پہ شوگر کے مریضوں کے لیے ایک نسخہ جو بھی ابھی میں فائنل ہوا ہے، نیم کے پتے، آم کے پتے، امرود کے پتے، 2-3 پتے لے کے نا اس کا کعوہ بنا کے پئیں تو میرے خیال سے میرے اللہ پہ یقین ہے کہ آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی. ماشاء اللہ. آم کے پتے، آم کے پتے، نیم کے پتے، نیم کے پتے، امرود کے پتے، امرود کے پتے، سوکھے ہوں یا گیلے ہوں. ٹھیک ہے، سوکھے ہوں یا گیلے ہوں. 1 پتا 2 پتا امرود کا کافی ہے، بالکل لیمن آ جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ دڑا دڑا مٹھائی بھی شروع ہو جائے اور چینی بھی شروع کرو، یہ بھی نہیں کرنا. کیونکہ بہت سے لوگ کی عادت ہے ادھر دوائیں کھاتے اتنی، ادھر وہ میٹھا کھاتے رہتے ہیں، ادھر اتنی دوائیں کھاتے ہیں، میٹھا کھاتے ہیں. کیا ہوتی نہیں، زیادہ تر شوگر نہیں ہے، سب 700 ہے. کیا چکر آ رہے ہیں؟ اور بھائی نہیں میٹھا نہیں چھوٹتا بھائی، پہلے بتا دیں. بھائی اللہ کے نیک بندو، ہماری زندگی سے مہنگی کوئی چیز نہیں ہے. سمجھو کہ زندگی سے مہنگی کوئی چیز نہیں ہے. صحیح بات ہے، زندگی تو سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی قدر کریں. اور حاجی صاحب کانسٹیپیشن کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، قبض، اذیت ہے، اس کے بارے میں بتائیں. اس کے ہمارے پاس الحمدللہ بہترین دوائیاں موجود ہیں، بہت بہترین دوائیاں موجود ہیں، اور کھانے سے ماشاءاللہ ان کی زندگی آسان ہوگی اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک زندگی چلیں. لیکن ابھی میں قبض کے لیے میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو بڑی ہارڈ کا پاؤڈر لے لیں، ٹھیک ہے، رات کو سونے سے پہلے چائے کا چمچہ منہ میں ڈالیں اور نیم گرم پانی پی لیں. نیم گرم پانی، یہ تو عادت بنا چاہے تمہیں ٹھیک ہونے کے بعد بھی 2 مہینے سے جاری رکھیں. ٹھیک ہے، ایک کام یہ ہو گیا. پھر دوسرا کام ہے کریلے کا ارک نکالیں. کریلے کا ارک نکال کے اس سے آدھا پاؤ کریلے کا ارک نکال کے دن میں جگ چائے پی لیں. گرائنڈ کریں، دوپٹے سے نچوڑیں، نچوڑنے کے بعد اسے پی لیں، جتنا رکھیں پورا پی لیں. اس میں فائدہ کیا یہ بتا دیتا ہوں. قبض ختم ہوگی، گھٹنوں کی تکلیف ختم ہوگی. گھٹنوں کا جب جو گودا ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. آپ کا تھائرائڈ فرق پڑتا ہے. آپ کے پھیپھڑے جو کھانس کے یا پھیپھڑے جام ہو جاتے ہیں، وہ اکڑ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جو بھی ہو جاتا ہے، آپ کے سارا بلغم جو ہے نا بہانے کے ذریعے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے موروں میں تکلیف کم ہو جاتی ہے، سر کے درد کی تکلیف کم ہو جاتی ہے. بہترین چیز ہے نیچرل اینٹی بایوٹک کا تو وہ کریلا ہے. ہاں وہ کڑوا ہوتا ہے لیکن پینے کی کوشش کریں. کڑوے سے کوئی مشکل نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک ایسا خاندان بھی ہے، ایک نہیں ہزاروں خاندان ہے، انہوں نے 6 مہینے کے بچے سے کریلا شروع کیا. حالانکہ میں نے کہا 1 سال کے بعد دینا ہے، بولا نہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا، جب کھا سکتے ہیں. تو میرا بیٹا میرا دودھ پی رہا ہے نا، تو میں کریلا کھاتی ہوں، دودھ نہیں پہنچ رہا، دودھ میں نے کہا پہنچ رہا ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. وہ سب بچے اس کو ٹھیک ہے. دنیا کے سب سے لیکن ان کے بچے آج جب تک ان کو کریلا نہیں دو نا، بولتا ہے ممی وہ مجھے پانی دے دو کریلے کا. 4 سال 3 سال کے بچے شوق سے اتنا پیتے. لیکن ان کو جا کے دیکھو، پڑھنے میں صحیح، صحت میں اعلیٰ، باقی سب روتے رہتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں. صحیح بات ہے. تو اس وہ کے کہتے اندر ہیں کہ نیچرل پہ آؤ. نیچرل پہ آنا ضروری ہے. اس کے اندر آپ شوگر وغیرہ کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، ہنی ایڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں ہنی کر سکتے ہیں، شہد ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شہد ڈال سکتے ہیں، کوئی برا نہیں ہے، ڈال سکتے ہیں. یہ شوگر کے مریض کے لیے بہت بہترین ہے کریلا جو ہے. اور یہ اس میں اور بیماریاں بہت ساری ہیں جو بھی میں آپ کو نہیں شیئر کر سکتا، ان کے لیے بہت بہتر. جی. اور حاجی صاحب یہ جو پپیتے کے فوائد ہیں، کانسٹیپیشن میں پپیتا بھی فرق کرتا ہے؟ ہاں اس میں قبض میں تو پپیتا فائدہ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پپیتے کے ساتھ اگر خربوزہ کھا لو، ہاں
کیا لفظ بولا؟ اچھا ہاں، خربوزے سے مجھے یاد آیا کہ آپ ہم بات کر رہے تھے بریک میں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تربوز کا استعمال جو ہے، جو کووڈ کی جو وبا دوبارہ سے آئی ہے، جو ٹھنڈ کیونکہ نمونیا آئی ہے، تو تربوز کا استعمال نہ کریں لوگ گرمی کی وجہ سے، کیونکہ گرمی کی وجہ سے لوگ تربوز پہ ہی ٹوٹتے ہیں. دیکھیے میں نے کسی چینل میں دیکھا تھا، ایک کوئی صاحب تھے، وہ تربوز کے فوائد گنتی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. نامی گرامی آدمی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں اس نے تربوز کی کتنی ریسرچ کی ہوگی، میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے. میں کہکشاں اتنی بات کرتا ہوں جتنا میں نے سیکھا ہے. صحیح بات ہے. اس سے آگے نہیں، اس سے کم بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو معصوم آدمی ہو، بہت معصوم ہے جو بات ہے. جی آپ خربوزہ کھائیں، سیب کھائیں. کووڈ میں 2 چیزیں فائدہ مند، تیسرا پپیتا ہے. ٹھیک ہے. 3 چیزیں کھائیں، آپ کو فائدہ کرے گا. تربوز کھانے سے اگر ہیضہ ہو گیا تو آپ کو سنبھالنا ممکن نہیں. تربوز کھانے سے آپ کے کہنا ہے میں جگر میں تکلیف شروع ہو گئی، پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی، آپ کو سنبھالنا آسان کام نہیں. تربوز کے بیج کھا لو چھیل کے، وہ تمہیں فائدہ کرے گی. جی تربوز کے بیج چھیل کے کھا سکتے ہیں؟ جی کھا سکتے. اچھا. وہ تربوز تو پانی ہے نا، صرف زبان کا ذائقہ ہے. بالکل. لیکن تربوز کے جو بیج ہے وہ طاقت ہے. اچھا. تو میں نے کہا معصوم آدمی، میں بھی پڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں. جی 39 سال تو ہو گئے ماشاءاللہ جی پڑھتے ہوئے، ماشاءاللہ. لیکن اب انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کارواں چلتا رہے اور حاجی صاحب ہمیں سکھاتے رہیں، کیونکہ حاجی صاحب کی باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ ہم بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں. خربوزے کا بیج جو نکال کے وہ بھی کھائیں. ٹھیک ہے. تربوز اور خربوزہ 2 چیزیں کے بیج جو ہے نا، کھانے سے آپ کے معدے کو، دماغ کو بڑی طاقت ملتی ہے. آپ کے جسم میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جو کہ آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتی. بالکل. یہ یاد رکھنا. بالکل. تو حاجی صاحب کی گرمی سے جو اتنے لوگ بیزار ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں آگے کہ ہیٹ ویو بھی آئی ہے، ابھی بھی ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ آسان کا بتائیے. آسان کا دودھ تو ملتا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. بھینسوں نے بند تو نہیں کیا. بالکل مل رہا، چلو شکر ہے. آپ 1 گلاس دودھ 2 گلاس پانی ابال لیں. ٹھیک ہے. ابال کے اسے ٹھنڈا کر لیں. 3 گلاس پی لیں. پورا دن عیش کریں، پورا دن عیش کریں. آپ کو گرمی کا تقاضا ختم ہو جاتا ہے. میں نے جو آئل بنائے ہیں نا، آئل بنائیں، جو دوائیاں بنائی ہیں، آپ کوئی بھی شخص جتنی شدید گرمی میں وہ تیل اپنے ہاتھوں پہ، سر پہ، اپنے کیا نام ہے منہ پہ، گردن پہ، سب جگہ مل کے جائے. دیکھ دو کرتے پورا دن دھوپ میں گھومے، آ کے صرف اور صرف بیٹھے، آدھے گھنٹے بعد جا کے پانی ڈال دے، صابن نہ لگائے، آپ دیکھیں بالکل سن بلوک بیچ میں ہوگا. دوسری بات ہے، اگر ہیٹ ویو کے ساتھ سوال کیا آپ نے، میں آج آپ کے سوال کو بہت اہمیت دے رہا ہوں کیونکہ ہونے والا ہے. لیکن اس کا ایک سوال، ایک تقاضا آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، آپ کو یاد ہو نہ کہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا سا. جی جتنی بھی گرمی پڑے، جتنی بھی گرمی پڑے، وہ کچی کے استعمال کا جو میں نے بتایا ہے. ایک کام. دوسرا کام میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب کسی کو بھی گرمی کا مسئلہ ہو تو اس پہ سر پہ پانی نہ ڈالا جائے. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا. جی یاد ہے، مجھے یاد ہے. کسی کو بھی شدید تکلیف ہوتی ہے، پہلے پاؤں سے سٹارٹ کرو. پاؤں کے تلوے، پاؤں کے اوپر سے ٹانگوں پہ، ٹانگوں سے آتے ہوئے سینے پہ، گلے پہ، سر پہ آ جاؤ، پھر اس کے پیٹھ بھی چلے جاؤ. وہ شخص کی زندگی محفوظ ہو جائے گی اور وہ گرمی کا اثر ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر آپ نے سر سے سٹارٹ کیا تو کیا نقصان ہے؟ اگر اس سے فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، یا اس کے وجود نے کام کرنا چھوڑ دیا، آپ کی نیکی برائی میں بدل جائے. بالکل. دیکھیں میں نے چھوٹی سی عرض کی کہ شادی میں نے 39 سال سے سیکھ رہا ہوں. یہ میری ریسرچ ہے، میری ریسرچ ہے. بالکل. جتنے لوگوں میں دیکھا، آپ کے پاس، آپ کو پتہ لکڑ کے مریض بھی آئے، جی آپ کے پاس کینسر کے مریض بھی آئے، آپ پاس اور بھی بہت سارے مریض آئے. میں چھوٹی سی بات آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، آرام کسی نہیں لے سکتے. ایک خاتون ہمارے پاس، اس کی بایوپسی ہوگی، رپورٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اس کے یہ جگہ پہ کینسر اور شاید 3rd یا 4th سچ ہے کینسر. اللہ. ٹھیک ہے. اتنی بڑی بڑی گٹلی ہیں. جو علاج شروع ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے خیال 1 مہینے کے اندر اندر وہ 99% ٹھیک ہو. سبحان اللہ. صحیح. سونا بھی ختم ہو گیا، وہ بھی سونا بھی ہو گیا، کھانا بھی ہو گیا، پینا بھی ہو گیا، کوئی درد تکلیف نہیں ہے. تو انہوں نے ٹی وی پروگرام میں آنا تھا. اینڈ ٹائم پہ انہوں نے فون کر بولا جی ہم نہیں آ سکتے. اس کو بولتے ہیں دھوکہ دینے والے. دھوکہ، بالکل صحیح بات ہے. دھوکہ دینے والے. پھر وہ تقریباً 15-20 دن تک نہیں، اس کے بعد پھر بھی آئے. اس کی صاحبزادی، اس کے منہ کی مثال تھی جیسا کہ یہ آپ کے پاس ٹائل رکھی ہوئی ہے، ٹک 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 بجتا تھا. پورا منہ ایک پاپڑی بنا تھا. یہ سمجھ لو کہ توا رکھا ہوا تھا، توا روٹی پکانے والا.
اور یوں کرو تو یہ نہیں دبتا تھا، ایسے ٹک ٹک کا تو وہ بچتا تھا. اس کا بیچارے کا علاج ہوا اور ماشاءاللہ پورا چہرہ جیسے آپ کا چہرہ دوسروں کا چہرہ ہے بالکل نرم ملائم صحیح ہو گیا. سبحان خرچ اللہ. کتنا ہے اس کا؟ میں خاصا 3-4 ہزار خرچ ہوا. جب اس نے بولا بہت مہنگا علاج کرایا ہے، جی مہنگے علاج لوگ کروا لیتے لیکن ہیں. آج وہ اس سے نہیں ہوا، لاکھوں روپے سے نہیں ہوا، لیکن چند ہزار میں اس کا علاج ہوا. جو کہہ رہے ہیں نا دوائی مہنگی، تو ہماری دوائی اتنی مہنگی ہے کہ 3-4 ہزار میں پورا چہرہ جو بالکل تختہ بنا تختہ لکڑی کا. یہ نہیں کہ ایسا دبا دیں، یہ ممکن نہیں تھا. جی پورا ایسے ٹک 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 کی آواز آتی تھی. بالکل. ہم چاہتے ہیں کہ ہم دعائے کارڈ کی طرف بڑھتے ہیں. دنیا میں جہان میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ، وہ اس دعا میں شامل ہو جائے اور مستفید ہو جائے. ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ کے درد ہے ایک ہاتھ وہاں رکھیں اور ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ثم انشاءاللہ. جی حاجی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. جو میں پڑھوں تو میرے ساتھ کوشش کریں آپ پڑھ لیں. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ. اللہ پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے. ساری کائنات انسان اور ملک اسلام پاکستان تاج ہو. پاکستان کی زاری باتیں اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو، نشے ختم ہو جائیں. سارے لوگوں کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. شر فساد پھیلانے والے ختم ہو، نشے ختم ہو جائیں. دنیا کی بیماری تکلیفیں ختم ہو، رشوت لینے والے ختم ہو جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری مشکلیں ختم کر دے، ساری بیماری ختم کر دے. رشوت بھی ایک بیماری ہے، اس بیماری کو اللہ ختم کر دے جو بہت بڑا ناسور ہے. اللہ سبحانہ فرش لے کے اشرف جتنی مخلوق ہے، انسان ایوان دیو پریاں سب کو شفا دے، مکمل شفا دے. جتنی بھی دنیا میں بیماری سب مشکلیں ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. یا رحمت العالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو. سب تکلیف بیماری جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو. 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 جزاک اللہ. یہ جتنے بھی لوگ دنیا میں بیمار ہیں، کائنات میں جہاں بھی ہیں، ان کو شفا ملی. اور یہی پورا ہم اپنے پاس اپنے موبائل میں اپلوڈ کر کے رکھ لیں. دن میں 10 دفعہ کریں، 20 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، آپ کو فوراً شفا ملتی رہے گی انشاءاللہ. جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 سیکنڈ کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے جواب آ جاتا ہے. انشاءاللہ. کیونکہ میں سبحان معصوم اللہ. آدمی ہوں. آپ معصوم آدمی ہیں، یہ بات میں کہتی ہوں کہ حاجی صاحب بہت معصوم آدمی ہیں، بہت اچھے سے ہمیں سکھاتے ہیں. اور یہ دعائے کارڈ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی پریشانی ہے، جہاں بھی آپ کے جسم میں درد ہے، کیونکہ آج کل ہوائیں ہی ایسی چل رہی ہیں حاجی صاحب کہ درد جو ہے وہ بالکل ہٹا کٹا انسان ہے، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں تکلیف ہے. آپ کی بات 100% صحیح ہے، 100% ٹھیک ہے. یہ ہوا میں بھی ایسا ہے. ہوا کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہم جو ناقص غذا کھاتے ہیں نا، جی یہ ہمارے لیے بہت بڑی برائی ہے. بہت بڑی ہے. لیکن اس کے لیے کوئی حل تلاشی نہیں کر رہا. نہیں کر رہے نا ہم لوگ باہر کے کھانوں کی طرف بڑے متوجہ ہو گئے حاجی صاحب. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے آپ کیا مسئلہ کہنا نہیں ہے، چاہیں؟ بیماری ہے. بیماری ہے. بالکل مسئلہ نہ بولو، بیماری بولو. اس بیماری میں سب پڑے ہوئے. ایک غلط ہے. ابھی میں آپ کی بات میں تو کاٹوں گا. کہ شام بچے نے کیا نام ہے وہ جا کے بولے کیا نام ہے زنگر لے کے لا کے کھایا تو اس کو طبیعت خراب ہوئی. 3 دن تک وہ کیا نام ہے بھگوتا رہا. اور یہ مرغی کے بھی کیا، مرغی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کھائیں، مطلب اس میں پروٹین ہے، یہ ہے وہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرغی ہمیں کھانی چاہیے اپنی غذا میں؟ دیکھیں جو مرغی ہم کھا رہے ہیں یہ مرغی نہیں ہے، یہ مسالہ ہے. کیونکہ یہ سب کیمیکل ہے، زہر کی پیداوار ہے جو اتنی چیز کو یوں کر دیتی ہے. تو یہی چیز ہم کھائیں گے تو ہمارا جسم کیا کرے گا؟ اب یہی سب کچھ ہوگا. یہ مرغیاں یہ سب کچھ ہے، ان کا سارا گند جاتا ہے، وہ جا کے پھر وہ جاتا ہے اسی سے مرغی کے کچرے سے پھر وہ مرغی دانہ بنتا ہے، پھر وہ دوبارہ ان کے پاس آ جاتا ہے. اور وہ کچھ معاملات اور ہیں، میں کبھی آف دی ریکارڈ بتا دوں گا. میں مجھے بتائے گا، مجھے جاننا ہے. یہ ایسا ٹاپک ہے کیونکہ ہر ماں اور ہر گھر کا فرد جو ہے اگر وہ... میری بات مانے نا، آپ کو برا لگے نہ لگے آپ کی مرضی ہے، لیکن میں سچ بول رہا ہوں. نہیں مجھے برا نہیں لگے گا، آپ بولیے. اگر ہماری قوم اگر بکرا بکری کی آنتیں کھانا شروع کریں، اوجڑی آنتیں نا، تو ان کو آدھی بیماری ختم ہوگی. لیکن خاص طور پہ جنگلی بکرا سے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، منہ پہ سب زخم ہوتے ہیں، کانٹے وہ جو زخم ہوتے ہیں وہ کیکر کے کانٹوں کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ پتی کھانا لگتا ہے نا تو کانٹے چپتے رہتے ہیں. وہ اس کے اندر خوبی لاکھوں ہیں. کیوں؟ جو جڑی بوٹیاں کھاتا ہے وہ جڑی بوٹیوں کا اثر گوشت میں بھی ہوتا ہے، اس کی آنتوں میں بھی ہوتا ہے، اس کی اوجڑی میں بھی ہوتا ہے. اچھا. آپ اگر 10,000 کی دعا نہ کھائیں، 10,000 کا بکرا لا کے صحیح بولے اس کو بھائی کاٹ کے تو مجھے اس کی بوٹی بنا کے دے دو، لیکن اس کی کلیجی جو ہے اور 1.5 کلیجی وہ بھی صاف کر کے دے دو، تلی دے دو، تلی کی کبھی نہ چھوڑو، تلی مشا کھاؤ. اچھا. بکرے کی تلی جو بون میرو والے ہیں نا، تھیلیسیمیا والے، ان کے لیے بکرے کی تلی جو ہے نا سونا ہے، اس کو صرف دھو لو پہلے، کاٹنے سے پہلے، بعد مت ہونا. اس کو آپ لوگ کے ساتھ بنا کے کھاؤ تو آپ کو اس کا نظر آنا شروع ہو جائے گا.
बकरे का ही ओजड़ी और तिल्ली और कलेजी खा सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, गाय पूरा का बकरा खाए, नहीं उसका नहीं। अच्छा, नहीं उसका ठीक है। नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ का मैं इजाफा कर देता हूँ, यहाँ पे काम आएगी कि आप बैठी हैं तो कभी न कभी तो मैं चीज़ काम आएगी। तो आंतें ओजड़ी खाने वाले लोगों को पेट की तकलीफें नहीं होती, गले की तकलीफें नहीं होती। बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रोग्राम गया हमारा आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच हकीम साहब, आप आए हाजी साहब और आपने आकर हमारे शो में 50 चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया नजमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, बुलाया यहाँ। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ प्रोग्राम मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली क्या फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज।